खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबिया बादी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम आला और कादियानी मुनाजरा ग्रुप सोशल मीडिया का फेसबुक का चीफ एडमिन मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक दफ़ा दोबारा लाइव बराह रास्त आपसे मुखातब हैं और गुफ्तगू करेंगे। ये हालिया इलेक्शन 2017 का जो रुकनीयती फारम है उसमें अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से जो हलफनामा था उसमें जो तरमीम की गई और उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। कल रात से ये इशू बना है और इसके ऊपर चीन गोइयाँ हो रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की राय सामने आ रही हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह। आपसे गुजारिश है इसको शेयर कर दें। आप वीडियो जो देख रहे हैं इसके नीचे शेयर का बटन है, उस बटन के ऊपर क्लिक कर दें। आपसे गुजारिश की जाती है, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, उस बटन को क्लिक कर दें ताकि दीगर दोस्त भी इस गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो सकें और उनको इस मामले की हसासियत का इल्म हो सके। और कई ऐसे दोस्त हैं जिनको सिरे से इस बात का पता ही कुछ नहीं कि मामलात क्या चल रहे हैं। सैकड़ों मैसेजेस अभी तक मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और दीगर जगहों के ऊपर मौसूल हो चुके हैं कि हमें बताएं कि ये मामलात क्या हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, तफसीली गुफ्तगू करते हैं इंशाअल्लाह तआला और हर चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर आपसे गुजारिश यही है कि आप इसका लिंक लाजमी शेयर करें अपनी प्रोफाइल पर। आपका अगर कोई पेज है, आप किसी पेज के एडमिन हैं, उस पेज के ऊपर इसका लिंक लाजमी शेयर करें। व्हाट्सएप के ऊपर भी इसका लिंक शेयर करें ताकि दीगर दोस्त भी हमारी गुफ्तगू में शिरकत कर सकें। अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर हमने कल भी गुफ्तगू की थी क्योंकि नए लोग हैं हमारे यहाँ, मुखातब नए लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं कि अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है और ये जो इलेक्शन की हालिया जो तरमीमात हुई हैं ये क्या हैं, सूरत हाल क्या। हम उन लोगों को यहाँ मुखातब हैं, उनसे हम खिताब कर रहे हैं ताकि सिरे से हर चीज़ उनको पता चल जाए। कुछ रोशनी कल मैंने डाली थी और हमारे सुनने वालों में से कई ऐसे होंगे कि जिन्होंने कल की गुफ्तगू भी नहीं सुनी होगी, उनको पता ही नहीं है। और क्या है कि कुर्बे क़यामत है, इल्म से दूरी, उलमा से दूरी और कुछ मौलवी और मेहराब मिंबर की नफ़रत हमारे सीनों में ऐसी बिठा दी गई है कि हम दूर दूर रहते हैं इन मामलात से। मौलवी से दूर, किताबो कलम से दूर, मेहराब मिंबर से दूर, दीन और दीन याद से दूर। और इस दूरी ने ये वक़्त हमें दिखा दिया है कि हमारी उम्रें 40 साल, 50 साल और 60 साल तक हो गई हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे दीन इस्लाम के ऊपर किस किस्म की हर्जा सराइयाँ की जा रही हैं और हमारे दुश्मन कौन हैं। ये मेरी चंद इब्तदाई कलमात हैं और उम्मीद है कि अब मामलात आप समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है, इसके ऊपर 2 मिनट मैं बोलता हूँ, उसके बाद अगली गुफ्तगू करते हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत ये एक अकीदे का नाम है। अकीदा ख़त्म नबूवत ये एक अकीदे का नाम है, ये कोई रस्म नहीं है। जैसे ख़त्म कुल शरीफ होता है, ख़त्म में 10वां शरीफ
ختم 40واں سالانہ ختم، یہ کوئی ختم نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عقیدہ ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے مبعوث کیا، اس کے بعد 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اور آخر میں محمد عربی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، اور اگر اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کروں تو یہ ہوگا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے ایک اللہ کے نبی ایسے تھے کہ جن کو اللہ عز و جل نے اپنی ایک مخصوص نشانی کے لیے منتخب کر لیا، اپنی ایک مخصوص نشانی کے لیے مخصوص اللہ نے اپنی ایک قدرت کے لیے مخصوص کر لیا۔ اللہ کی بے شمار قدرتیں ہیں اور قدرتوں کے رنگ ہیں، تو اس ایک قدرت کے رنگ کے لیے مخصوص کیا، وہ ان کا نام تھا عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ کی قدرت کا پہلا رنگ ان میں یہ ظاہر ہوا کہ اللہ نے ان کو بن باپ پیدا کیا۔ سارے انسان باپ کے توسط سے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو کسی مرد نے نہیں چھوا، یہ ہمارے قرآن نے بتایا ہم کو، اور بن باپ کے اللہ کی قدرت سے وہ پیدا ہوئے۔ پہلی قدرت کا ظہور یہ ہوا، اور ایک قدرت کا ظہور یہ بھی کہ اللہ عز و جل نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ 1,24,000 میں سے صرف ایک نبی کے ساتھ ایسے ہوا ہے، زندہ آسمان پر اٹھا لیا، قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، اور قدرت کے اظہار کے لیے ابھی تک وہ زندہ آسمان پر موجود ہے۔ اللہ نے جب تک چاہا وہ موجود رہیں گے، قیامت جب آنے لگے گی، قیامت سے پہلے اللہ کی قدرت کا یہ بھی اظہار ہوگا کہ وہ زندہ آسمان سے نازل ہوں گے اور وقت مقررہ کے اوپر یہاں شادی کریں گے اور کفر کو ختم کر دیں گے، اسلام ہوگا، ہر طرف بول بالا ہوگا، اور ان کی وفات ہوگی باقاعدہ مسلمانوں کی جیسے وفات ہوتی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت وفات ہوگی ان کی قبر کی جگہ ابھی بھی موجود ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے، ابھی بھی قبر موجود ہے، جگہ موجود ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کو۔ افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو عقیدے کا علم نہیں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کس بلا کا نام، یہ کیا چیز کیا ہے عقیدہ ختم نبوت۔ تو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں نے اس عقیدے کی توضیح کی، اور الحمدللہ آپ ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، قادیانی مناظرہ کے اوپر، اور ختم نبوت فورم کے تحت جتنی بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہماری ایکٹیویٹیز ہیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے ختم نبوت فورم کے جو مجاہدین ہیں اور مجاہدات، لڑکیاں اور لڑکے، دن رات عقیدہ ختم نبوت کے پرچار میں مصروف ہیں، اور وہ بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ مجھ گناہ گار سے بھی، فقیر سے بھی آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ہمارے لیکچر بھی آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو جو تو ہمارے پرانے سننے والے ہیں وہ تو ان چیزوں کو جانتے ہیں، تو جو نئے سننے والے ہیں کم از کم ان کو ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ کم از کم عقیدہ ختم نبوت کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب اس عقیدے کی محافظت یہ کیا چیز ہے؟ تحفظ،
तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत। पहले तो था अकीदा, अकीदा तो मौजूद है पिछले 1400 साल से, अब है इसका तहफ़्फ़ुज़। ये तहफ़्फ़ुज़ क्या चीज़ है, इसकी हिफाजत करनी है। ये हिफाजत क्या चीज़ है, इसको सुन लें ज़रा। बहुत ये भी सवाल किया जाता है, और ज़्यादा सवाल तो ये कादियानी मरज़ई करते हैं। जब मुनाजरा होता है, डिबेट होती है, तो डिबेट के दौरान ये सवाल अक्सर करते हैं, लो जी जब ख़त्म नबूवत हो चुकी है तो तहफ़्फ़ुज़ कैसा। तो वो इस किस्म की जुगतबाजी तमस्खुर करते ही रहते हैं। अब सुन लें अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद 30 ऐसे लोग आएंगे, 30 ऐसे लोग आएंगे जिनमें से हर एक ये कहेगा कि मैं नबी हूं। 30 ऐसे झूठे आएंगे, कज़्ज़ाब आएंगे, जिनमें से हर एक ये कहेगा कि मैं नबी हूं। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो झूठे हैं, वो कज़्ज़ाब है। क्यों कि ला नबिय्या बादी, मेरे बाद अब किसी को नबूवत अता नहीं की जाएगी। नबूवत मिलने का दरवाज़ा बंद हो गया, मुनक़ता हो गया। तो अब इसकी खबर मुखबिर सादिक नबी गैबदान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही हमें इरशाद फरमा दी। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी ज़िंदगी हमसे जुदा हो गई। सहाबा कराम तशरीफ़ लाए, एक शख्स खड़ा होता है असवद अंसी, वो कहता है कि मैं नबी हूं, मैं सच्चा नबी हूं। मुसलमा कज़्ज़ाब खड़ा होता है, वो कहता है मैं सच्चा नबी हूं, लोगों मैं सच्चा नबी हूं, मेरी ये देखो ये मोजज़ा, मेरा ये मोजज़ा। वो मोजज़े भी जिसका उसने वो जादूगिरी के कुछ वो थे टोटके, उनका नाम उसने मोजज़ा रखा हुआ था। मोजज़ा, ये मेरा मोजज़ा है। तो इस किस्म के ये जो झूठे थे, इन्होंने अपने अपने जादूगिरी के करतब जो थे उनका नाम मोजज़ा रखा। निशान, ये हमारा निशान है। कभी निशान के नाम पर, कभी मोजज़े के नाम पर इन्होंने ये चीज़ें लोगों को बताई। क्योंकि झूठे ने अब कुछ तो करना ही होता है ना। वो झूठा अब लोगों पर अपना अपना सच बावर करवाने के लिए, उस झूठ को सच बावर करवाने के लिए कुछ तो करेगा ना। वो एक मुझे यहाँ एक छोटा सा लतीफ़ा याद आ गया, तो ये लतीफ़ा सुना के आगे बात बढ़ाता हूँ। यहाँ हमारे गुजरांवाला में वो लोहियाँ वाला पुल के करीब नीचे एक बाबे का वो उसने बनाया हुआ है, तो उसके हवारी वहाँ बैठे रहते हैं। वो दिन भर में 24 घंटों में एक दफ़ा सर को ऐसे जुम्बश देता है, सर को ऐसे जुम्बश दे के कहेगा हक कुछ होने वाला है। पंजाबी में वो कहता है कुछ होने लगा है, कुछ होने वाला है। अब वो आगे जो बैठे हैं, मोहब्बत तो अंती होती है, तकलीद अंती होती है। ये पीरी मुरीदी की जो तकलीद है, ये जो मोहब्बत है डब्बे पीरों की, वो अंती होती है। वो अक्ल सोच के ऊपर पर्दे हायल कर देती है। कुछ नहीं सूझता उसको कि कोई ये शरीयत के खिलाफ वर्जी हो रही है कि नहीं, कुरान हदीस के खिलाफ वर्जी हो। वो कहता है नहीं, ये हजरत, हमारे हजरत साहब, पीर ज़ादा साहब, हमारे सूफी साहब, हमारे साईं साहब, पीर साईं, हाँ जी, तो वो बड़े बड़े नाम मुख्तलिफ रखे हैं। तो वो कहता है, एक दफ़ा कहता है कुछ होने वाला है। तो वो ना बाहर अगर वो छोटा सा पटाखा भी फूटता है ना कहीं, वो बच्चे छोटे छोटे पटाखे फोड़ते, तो वो सारे कहते हैं हमारे देखा पीर ज़ादा साहब ने कहा था कुछ होने वाला है, पीर साहब ने कहा था, सूफी साई ने कहा था, सरकार ने कहा था, सरकार ने कुछ होने वाला है। तो इस किस्म के ये जो होते हैं ना डब्बे भी, तो ये ऐसे करतब करते हैं। तो झूठे मुद्दईयान नबूवत की बात हो रही है कि ये आने थे, आने हैं, क्योंकि मुखबिर सादक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खबर हमें इरशाद फरमाई है।
اب اس عقیدے کا تحفظ ہر دور کے اندر، مسلمہ کذاب کے دور کے اندر بھی صحابہ نے اس عقیدے کی تحفظ کیا، کہا کہ نہیں تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، میرے آقا نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو کون ہوتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا؟ تیری ایک نہیں مانیں گے، تیرے یہ تو جو ان کو معجزات کہہ رہا ہے، میرے نشان کہہ رہا ہے، سب کرتب ہے، ہم مانتے ہی نہیں۔ تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر کے کیوں نہ دکھا دے، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو اشارہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ سمندر امڑ آئے ہمارے اوپر، اور تو یہ کہے کہ یہ میرا معجزہ ہے، ہم اس کو پھر بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی ہے، لا نبی بعد۔ حفاظت کی، تحفظ کیا اس عقیدے کا صحابہ نے قوت بازو کے ساتھ۔ اور آپ کو پتہ ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری اسلامی ہسٹری ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، بے خبر نہیں رہنا چاہیے ان چیزوں سے۔ قصہ مختصر ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک شخص اٹھتا ہے اور قادیان سے وہ کہتا ہے، وہ پیدا اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، دروازہ بند کر دیں۔ اچھا جی، وہ بندہ پیدا ہوتا ہے قادیان سے، اٹھ کے کہتا ہے جی میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میرے خدا کا نام یلاش ہے، کالا ہے اور کالو ہے، اور میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں، اور جس عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ اصل میں عیسیٰ ابن مریم میں ہوں۔ وعلیکم السلام۔ وہ عیسیٰ ابن مریم تو میں ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو عیسیٰ ابن مریم کیسے ہو گیا؟ تیری ماں تو گھسیٹی ہے، گھسیٹی، تیری ماں تو گھسیٹی ہے، تو گھسیٹی کا بچہ ہے، تو ابن مریم کیسے ہو گیا؟ مریم کا بچہ کیسے ہو گیا؟ اور تیرا نام تو ہے مرزا غلام احمد قادیانی، تو عیسیٰ کیسے بن گیا؟ تو وہ کہنے لگا میرے بچوں، یہ میرا معجزہ ہے، میرا یہ نشان ہے، یہ روحانی باتیں یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ میں مریم بن گیا تھا ایک دفعہ، 2 سال تک میں مریم بنا رہا، 2 سال تک میں مریم بن گیا، تو اب اس کے بعد یلاش آیا اور اس نے میرے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا، اور مجھے پھر کم کر دیتے، اور مجھے 10 ماہ کا حمل ہو گیا، 10 ماہ کا حمل ہو گیا، 10 ماہ کا میں حاملہ ہو گیا، تو میرے اندر جو بچہ پل رہا تھا وہ تھا عیسیٰ، میں تھا مریم، وہ تھا عیسیٰ، میں تھا مریم، وہ تھا عیسیٰ، میں تھا مریم۔ وہ بچہ ایک دن پیدا ہوا، مجھے درد ذہ بھی ہوئی، اور وہ درد ذہ مجھے کھجور کے تنے کی طرف کھینچ کے لے گئی، بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ جب پیدا ہوا جمپ لگا کے، چھلانگ لگا کے میرے اندر واپس آ گیا، وہ چھلانگ لگا کے، جمپ لگا کے میرے اندر واپس آ گیا۔ اس طور پر میں عیسیٰ ابن مریم ٹھہرا۔ تو وہ جس طریقے سے ابھی ملنگ کا واقعہ نہیں سنایا، تو وہ اس کے حواری بیٹھے تھے، انہوں نے قبول کر لیا، حضرت نے صحیح کہا ہے، کچھ ہونے والا ہے، بس ہو گیا نا۔ تو اس کے بھی حواری 4 جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہاں تو بڑی روحانی بات ہے، یہ ہے حضرت کا نشان، حضرت صاحب صحیح کہہ رہے، حضرت مسیح موعود صاحب صحیح کہہ رہے۔ قبول کر لیا، اس وقت بھی لوگوں نے قبول کر لیا، اور پھر ان کی آل اولاد بڑی، تو کوئی 2-4 ہزار بندے ہیں دنیا میں، 2-4 ہزار بندے ہیں جن کو یہ کروڑوں اور اربوں شمار کرتے ہیں، ہم اربوں خربوں میں قادیانی، جن کو ہم قادیانی کہتے ہیں، مرزئی کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں جی ہم احمدی ہیں، جماعت احمدیہ ہے ہماری، ہم ان کو قادیانی اور مرزئی کہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اس نے اوڑا، مرزا غلام قادیانی نے، اور قصہ مختصر کے
جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش گوئی کر دی کہ یہ جو ہے نا یہ مر جائے گا، یہ حرام کی موت مرے گا، یہ فلاں دن حرام کی موت مرے گا. آپ نے تقریر کرتے ہوئے پیش گوئی کر دی جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہی ہوا جناب. 26 مئی آ جاتی ہے اور وہ ٹٹیاں اور الٹیاں کرتے ہوئے وہ مر جاتا ہے، اپنی ہی غلاظت میں گر کے مر جاتا ہے. اور آج تک قادیانی مرزئی اس کی اس موت کو کہتے ہیں کہ یہ نشان ہے، اس کا معجزہ ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کا یہ بڑی عظمت کی موت ہے. یہ روحانی باتیں ہیں مولویوں، تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں. 1974 تک پاکستان میں یہ لوگ رہے اور ربوا نام کا انہوں نے نام اس کا رکھا. چناب نگر ویسے نام ہے تو اس کا نام انہوں نے ربوا رکھا. ربوا اصل میں عربی کا لفظ ہے اور قرآن پاک کا لفظ ہے، تو وہ یہ مرزئی ہیں تو بڑے خطرناک نا. تو ان لوگوں نے اس کا نام ربوا رکھا جان بوجھ کے. قرآن پاک کی آیت سے ہم لیتے ہیں. تو بہرحال اس کا نام چناب نگر ہے، چنیوٹ کے پاس یہ دریا چناب کے کنارے پر. تو یہ مرزئی وہاں کچھ ان کے لوگ وہاں رہتے ہیں. پاکستان میں بھی چھپ چھپا کے آج کل کہیں کہیں رہتے ہیں. 1974 سے پہلے تو یہ لوگ ملک میں کئی جگہ پہ موجود تھے. 1974 میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اب قادیانیوں کو بے نقاب کیا جائے اور باقاعدہ کوئی قانون مرتب کیا جائے کہ قادیانی مسلمانوں سے جدا رہیں، الگ رہیں، مسلمانوں کے کسی معاملے میں دخیل نہ ہوں. انہوں نے جو اسلام کا ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی کہتے ہیں ہم مسلمان، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ایک، یہ بھی کہتے ہیں ہمارا خدا ایک، یہ بھی کہتے ہیں کہ کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی کہتے ہیں کہ کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن، یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب، یہ بھی کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب، یہ بھی کہتے ہیں 5 نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں 5 نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں یہ بھی رکھتے ہیں، داڑیاں یہ بھی رکھتے ہیں، امامے یہ بھی باندھتے ہیں، امامے یہ بھی باندھتے ہیں، سارے کام یہی کرتے ہیں. لیکن یہ خبر صرف علماء کو پتا تھی جنہوں نے تحقیق کی ہوئی تھی، جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کی ان کتابوں کو پڑھا ہوا تھا، جنہوں نے مرزا قادیانی کی تعلیمات سے جو علماء آگاہ تھے، وہ علماء جانتے تھے کہ اصل ماجرا کیا ہے. وہ علماء جانتے تھے، عوام کو اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ ان کے عقیدے نظریے کیا ہے. اب علماء کو پتا تھا. علماء نے پھر یہ سوچا کہ باقاعدہ ایک قانون بنایا جائے. اسمبلی کے اندر ان لوگوں کو گھسیٹا گیا. اس وقت کا جو مرزا خلیفہ تھا مرزا ناصر، وہ بھی آیا، اس کے حواری بھی آئے. ان کا ایک اور فرقہ ہے لاہوری فرقہ، محمد علی لاہوری والا جو فرقہ تھا. قادیانی 2 قسم کے تھے اس وقت 2 قسم کے قادیانی تھے. ایک مرزا ناصر والے قادیانی اور ایک ادھر لاہوری گروپ جو تھا وہ تھا. ان دونوں کو وہاں بلایا گیا. جرا ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہی کتابوں کے جناب وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، حوالے دکھائے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ تم جس خدا کو مانتے ہو اس کا نام تو جلاش، کالا اور کالو ہے. لوگوں کو کیوں بیوقوف بناتے ہو؟ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد تو مرزا قادیانی ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ محمد سے مراد میں ہوں محمد. یہ تم جو نمازیں پڑھتے ہو، سجدہ کرتے ہو، یہ کس خدا کے آگے سجدہ کرتے ہو؟ وہ تو جلاش ہے، وہ تو کالا اور کالو ہے. یہ تم ہاتھ جو باندھتے ہو، یہ یہاں ہاتھ اٹھا کے تم نے باندھے سجدہ کیا، یہ جو مسلمانوں جیسی نماز کی تم نے جو صورت اختیار کی اپنی عبادت کی، لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ ہم نے ہاتھ جو اٹھائے، منہ جو کیا تھا، ہم نے جلاش کی جانب منہ کیا ہے. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ قادیان جو ہے، قادیان یہاں پر سالانہ جلسے میں آنا اس حج سے افضل ہے.
اس نے کہا یہ قادیان کا جو حج ہے یہ ارض حرم ہے، ارض حرم ہے یہ قادیان۔ لوگوں کو تم کیوں نہیں یہ بتاتے؟ اسمبلی نے یہ جرا کی ان خلیفوں کے پاس، ان لوری گروپ کے پاس اور مرزا ناصر گروپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ایک جواب نہیں تھا، ایک جواب نہیں تھا۔ جرا ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، وہاں یہ نہیں کہ بس اس کے ہاتھ باندھے تھے ایسے پیچھے، مرزا طاہر کے منہ بھی بند تھا، پٹیاں لگا دی تھی ایسے، اور اسمبلی نے لکھ کے دے دیا چلو بھائی تم کافر ہو، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، آئندہ سے تم نے کلمہ نہیں لکھنا، آئندہ سے تم نے مسجد نہیں بنانی، بالکل، یہ تم نے اپنا جو ہے نا قرآن کو قرآن نہیں کہنا کہ یہ ہماری کتاب ہے، بالکل نہیں۔ یہ اسمبلی نے ایسے نہیں کیا، ایسے نہیں ہوا۔ مرزئی تو یہی شور مچاتے ہیں، یہی شور مچاتے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پٹیاں بندھی ہوئی تھی، ہمیں باندھ کر مارا گیا ہے، ایسا نہیں ہوا۔ یہ وہ چیزیں جو ہم بیان کرتے ہیں، یہی باتیں اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوتی ہے اور ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ اب جب فیصلہ ہو جاتا ہے وہ پوری کاروائی لکھی جاتی ہے۔ ہمارے علماء شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور دیگر جو اسمبلی کے اراکین تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر کاروائی باہر آ گئی نا تو لوگ ان کو قتل کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، زندہ جلا دیں گے، ان کے جو قادیانیوں کے جو گھر ہیں ادھر ادھر ان کو زندہ جلا دیں گے۔ تو قتل عام سے بچانے کے لیے اس کو جو ہے نا محفوظ رکھا جائے، ہاں فیصلہ جو ہے نا عوام کو دے دیا جائے، اسمبلی کا فیصلہ۔ قادیانیوں کے اوپر بھلا کیا گیا، اس وقت قادیانیوں کے اوپر بھلا کیا گیا کہ وہ فیصلہ چھپ کر فوری طور پہ سامنے نہیں آیا، لیکن اس وقت اگر وہ فیصلہ آ جاتا لوگ ان کو چن چن کے زندہ جلا دیتے، جو ان کے عقائد اور نظریات تھے اور جو بحث ہوئی تھی۔ بہرحال میں بہت دور نہیں کر رہا ہوں، بہت دور جا رہا ہوں، میں نے موضوع تو میرا یہ وہ بل کی ترمیم جو ہے اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے، لیکن چونکہ ہمارے نئے دوست ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ان کو، تو ان کو بتانے کے لیے چونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ قادیانیت کیا اور یہ بل اصل معاملات کیا ہے۔ قانون ترتیب پاتا ہے اور پاکستان کا ایک قانون بن جاتا ہے، اور یہ قانون ایئرپورٹ کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ دوسرے ملک میں تم نے جانا ہے، اس کے شناختی کارڈ بننا ہے تو اس کے لیے بھی، ہمارے سرکاری دفاتر کے لیے بھی، ہمارے اسکولوں کالج کے لیے بھی، ہمارے الیکشن کے لیے بھی، ہمارے ہر معاملے کے لیے یہ قانون ایک بن جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ حلف لیا جاتا ہے کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں خدا کی قسم اٹھا کے یہ حلف دیتا ہوں کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میں مرزئی نہیں ہوں، میں احمدی نہیں ہوں، میں مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت ڈالتا ہوں، میں مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر لعنت ڈالتا ہوں۔ یہ حلف ہر پیپر کے اوپر موجود ہوتا ہے، جب آپ شناختی کارڈ بنواتے ہیں تو اس وقت بھی، جب پاسپورٹ بنواتے ہیں تو اس وقت بھی، جب آپ کوئی بھی سرکاری بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو وہ فارم ایک دیا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ حلف ہوتا ہے، اور یہی حلف جو تھا، یہ والا حلف پاکستان کے جو الیکشن لڑے جاتے ہیں، اگر میں الیکشن لڑوں گا تو مجھے ایک پیپر دیا جائے گا، پیپر بھائی یہ فل کر کے دو، اس میں ایک شک ہے، وہ شک یہ ہے، یہ جو میں نے عقیدہ بتایا یہ ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ فقط قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے، اغیار کو خوش کرنے کے لیے، اسلام کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے اور مراعات حاصل کرنے کے لیے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اقلیت کے ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے، اقلیتوں کے ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے، لبرلز کے ووٹ، کمیونسٹ، ان کے ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے، پاکستان میں بھی کمیونسٹ ہیں، لبرلز تو بہت زیادہ ہی ہیں،
تو ان سب کی خوشنودیاں لینے کے لیے یہ ایک سازش رچائی گئی کہ وہ جو 1974 کا جو قانون بنا تھا اس کو ہلکا کیا جائے تھوڑا سا. اب سازش یہ کی گئی، پراپوگنڈا یہ کیا گیا کہ ایک دم یہ قوانین سارے ختم کریں گے تو وہ مولوی تو ابھی بھی زندہ ہے، علامہ خادم حسین رضوی تو ابھی بھی موجود ہے، ڈاکٹر اشرف اصف جلالی تو ابھی بھی تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں، مولانا الیاس عطار قادری تو ابھی بھی اپنی روحانی تلوار لے کے کھڑے ہیں. یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ علماء جن کو پتہ ہے اس سارے معاملے کا، اس عقیدے کے جو محافظ ہیں، جو مجاہد ہیں، وہ تو کھڑے ہیں، سینہ تان کے کھڑے ہیں اس محاذ کے اوپر. یہ تو ہمیں ہلنے نہیں دیں گے. تو پراپوگنڈا یہ کیا گیا کہ یہ عمارت تو عقیدے کی کھڑی ہے، کیوں نہ اس کی بنیادوں کو تھوڑا سا کھوکھلا کر دیا جائے، آہستہ آہستہ عمارت خود گر جائے گی. سمجھیے گا، یہ اگلی جو بات کرنے لگا ہوں سمجھیے گا، توجہ کریے گا. عمارت کھڑی ہے وہ عقیدے کی، آپ کے آئین میں بھی وہ عقیدہ بالکل موجود ہے، اس کو نہیں چھیڑا گیا، اس کو نہیں چھیڑا گیا. عمارت کھڑی ہے، یہ دیکھیں، یہ عمارت کھڑی ہے، یہ نیچے بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. اگر یہ میں ہاتھ نیچے سے ہٹا لوں گا، یہ دیکھیں، یہ گر جائے گی، ہاتھ ہٹا لوں گا یہ گر جائے گی. اس عمارت کو کیا کرنا، اس عمارت کو کیا کریں گے ہم کہ جب وہ بنیاد ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ اس عمارت کو کیا کرنا کہ جب بنیاد ہی نہیں ہے. اس عمارت کو کیا کرنا ہے؟ یہ عقیدہ ختم نبوت کی عمارت ہے جو اسمبلی سے پاس شدہ ہے، پاکستان کے قانون میں شامل ہے. ہمارے جو حلف اٹھائے جاتے ہیں ان میں یہ عمارت شامل ہے، لیکن اس کی ایک بنیاد بھی ہے، اور بنیاد یہ تھی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو میرا یہ والا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ ہے بنیاد. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے اولڈ پیپر، پرانے پیپر اور نئے پیپر دیکھیں، اس میں جو تھا نا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے حلف دیتا ہوں یہ، اس کو بدل دیا گیا، اس کو بدل دیا گیا. وہ جو ایک لفظ تھا، ایک یا دو لفظ جو تھے، ان کو بدلا ہے. I believed یہ والے الفاظ بیچ میں شامل کر دیے گئے. میں یقین رکھتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے علماء، مجھ سمیت دیگر جو علماء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ یہ ترمیم کر دی گئی. ترمیم، یہ والی ترمیم، یہ ہے ترمیم کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہے کہ جیسے میرے ہاتھ ایسے بندھے ہیں، ہاتھ باندھ دیے زور سے، رسی سے زور سے اس کی گانٹھ لگا دی. میں اس کو کھولنا بھی چاہوں تو نہیں کھول سکتا. اوپر جو ہے نا وہ ایلفی لگا دی ہے، سیل بند کر دی ہے، کھولنا تو نہیں. کوئی بندہ آتا ہے، وہ مجھ پہ تھوڑا سا رحم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو اوپر سیل لگی ہے نا، اس کو تھوڑا سا میں کھرچ دیتا ہوں تاکہ یہ دانت سے یا کسی طریقے سے زور زمائی کر کے اس کو کھول لے گا، خود بھاگ جائے گا. یہ میں اس پہ کرم اتنا کرتا ہوں مبشر شاہ کے اوپر، یہ میرا یار ہے، کبھی پرانے وقتوں کا یار ہے، اس سے مجھے کام بھی ہوتے ہیں. یہ جو الفی تھوڑی سی لگی ہے نا، اس کو کھرچ دیتا ہوں، یہ دانتوں سے یہ وہ کر کے بھاگ جائے گا. ابھی یہ کیا گیا، اس کو تھوڑا سا لوز کیا گیا،
اس کو تھوڑا سا لوز کیا گیا ہے، اس بنیاد کو تھوڑا سا ایسے ہلایا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ بنیادیں کمزور ہو کے عمارت خود دھڑم سے گر جائے گی۔ اس معاملے کو سمجھیں، مجاہدین ختم نبوت، مجاہدین اسلام، عقل کے ناخن نے سمجھیں اس معاملے کو، اس معاملے کی حساسیت کو سمجھیں۔ آپ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث پاک میں لگا چکا ہوں اپنے وال کے اوپر بھی، اپنے پیج کے اوپر بھی، اور اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ اسلام ایک اس مردار کی طرح ہو جائے گا، اسلام اس مردار کی طرح ہو جائے گا کہ جس کے اوپر چیل، کوے، گدیں ایسے ٹوٹتی ہیں، باطل ادیان، باطل مذاہب، دشمنان اسلام ٹوٹیں گے، جپٹیں گے اس کے اوپر اور اپنے اپنے حصے کا لقمہ لیں گے، نوچیں گے، نوچ کر لے کے اٹھ جائیں گے۔ اسلام اس طریقے سے جناب بالکل تن تنہا رہ جائے گا۔ یہ وہ وقت آ گیا ہے، یہ وہ وقت آ گیا دوستو، اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک عرصہ ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر، خدا کی قسم ایک عرصہ ہو گیا۔ یہ تو فیس بک تو بنا بھی نہیں تھا اس وقت تو پال ٹاک ہوتی تھی۔ جب سے ہم مرزائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، پھر فیس بک بنی۔ فیس بک میرے سامنے بنی ہے، فیس بک کے اوپر ہم چھوٹا سا کام شروع کرتے ہیں، مرزائی دندناتا ہے، پورے سوشل میڈیا کو ایسے گھیر لیا تھا، کوئی بندہ ملتا نہیں تھا ڈیبیٹ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے۔ وہ وقت سے لے کر آج وقت تک ہم ایسے دوستوں کی تلاش میں رہے، ایسے دوستوں کی تلاش میں رہے کہ جو ان لوگوں کے ساتھ مکالمات کریں، ڈیبیٹ کریں، ان کو بے نقاب کریں، ان کو ننگا کریں، ان کو بلوں سے نکال کر ننگا کریں، کہ یہ ہیں ان لوگوں کے عقائد اور نظریات۔ اب انہوں نے جو ڈیرے جمائے ہیں باہر کے ممالک میں، جرمنی کے اندر، کینیڈا کے اندر، انگلینڈ کے اندر، یہ جو ایم ٹی اے چینل چلا رہے ہیں اور چینل کے ذریعے ہمارے ملک کے اندر جناب اثر رسوخ کر رہے ہیں، تو ان کے ناطقے بند کیے جائیں۔ لیکن ابھی تک نہ ہونے کے برابر ہماری قوم کی آنکھیں کھلی ہیں۔ ہمارے علماء طبقہ بھی بیچ میں شامل کر لیں، چیدہ توجہ نہیں دی اس جانب، لیکن مرزائی دن بدن مضبوط ہوتا رہا، دن بدن مضبوط ہوتا رہا، اور آج کا دن دیکھنے کو ملا ہے آپ کو، آج کا دن دیکھنے کو ملا۔ وہ قومی اسمبلی میں شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کی موجودگی میں ایک فیصلہ ہوتا ہے، تو اس فیصلے پر بھی کئی لوگوں نے اعتراضات کیے، اور نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قادیانیوں نے تو اعتراض کرنا ہی تھا، قادیانی نواز، ان کی جو جوتیاں اٹھانے والے تھے، انہوں نے بھی اس وقت اعتراض، اور یہ کیا ہے مولوی صاحب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ اسی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے دوستو، اور کافی وقت میں نے لے لیا۔ ابھی میں نے کلاس بھی پڑھانی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے آن لائن میں پڑھاتا ہوں، تو ابھی ٹائم بھی قریب ہے، اور درس نظامی کی کلاسیں ہماری آن لائن چل رہی ہیں۔ اور یہ بھی ایک اعلان بھی سن لیں کہ جو دوست پڑھنا چاہیں تو وہ پھر جلد از جلد ہم سے رابطہ کر لیں، نئی کلاسیں بیٹھ رہی ہیں۔ تو بہرحال وقت قریب ہے، تھوڑا سا وقت تھا میرے پاس تو وہ آپ کو میں نے دیا، اور ابھی تک ہمارے دوست کئی میسج کر رہے ہیں، ہوا کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ یہ جھوٹ ہے جی، وہ ایک فارم دکھا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ شک تو ابھی بھی لکھی ہے، بے وقوف ہو۔ وہ شیخ رشید شور ڈال رہا ہے، پوری اسمبلی کے اندر شور ڈالا ہوا ہے، اس کو نہیں کسی نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ہاں جی تو ادھر سوشل میڈیا پہ آ گیا۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ وہ کچھ ان کے مولوی لوگ ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کندھے کے
ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں، تو وہ آپ مولویوں کو کا تحفظ کر رہے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت تو نہیں نہ ہو رہا، مولویوں کا تحفظ ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے مولویوں کا تحفظ ہوتا ہے، تو پہلے بھی مولویوں کے تحفظ کیے گئے، تحفظ ختم نبوت نہیں کیے گئے، غلط، جھوٹ، سراسر جھوٹ، مولویوں کے تحفظ کیے گئے۔ ہر دفعہ ایسے ہوا ہے، مولوی کا تحفظ کیا گیا، تحفظ ختم نبوت نہیں کیا گیا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہیں کیا گیا۔ وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، مولوی کا تحفظ سے نکلیں باہر۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا ہمیں محافظ بنائے، ہماری کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ختم نبوت فورم سوشل میڈیا کی یہ جو تنظیم ہے، موومنٹ ہے، دن رات لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، ہمیں عاشق رسول بنائے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق بنائے، نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار آپ کے لیے یہ تن بھی حاضر، یہ من بھی حاضر، یہ جان بھی حاضر، یہ روح بھی حاضر، سرکار ہم حاضر۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، علامہ خادم صاحب رضوی صاحب کا ساتھ دیجئے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیجئے، تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیجئے، ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب کا ساتھ دیجئے۔ یہ وہ علماء ہیں جن کو اگر کہا جائے کہ یہ وقت کے مجدد ہیں، یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے واقعی قوم کے اندر ایک روح پیدا کی ہے، قوم کو جگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ تا دم آخر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے چینل یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیو اتنے دوست ابھی دیکھ رہے ہیں اور بعد میں بھی دیکھیں گے۔ ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی، اس کو شیئر کریں، تو شیئر ہماری ویڈیوز کو ہزاروں نہیں لاکھوں میں دیکھا جاتا ہے، لاکھوں میں، لیکن شیئرنگ اتنی نہیں کرتے آپ لوگ۔ تو یہ تو آپ دیکھیں نا، ایک غلط کرتے ہیں، کنجوسی، اتنی کنجوسی۔ دین ویسے تو اتنا پیار کرتے ہیں آپ، لیکن ہم ایک کام کہتے ہیں کہ اس کو شیئر کر دیں، وہ بھی کام نہیں کرتے آپ۔ شیئر کیا کریں لازمی طور پہ۔ خود دیکھتے ہیں، اگر آپ کے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو دوسروں کا آپ نہیں چاہتے کہ ان کا بھی عقیدہ مضبوط ہو۔ آپ کی فرینڈ لسٹ میں اتنے دوست موجود ہیں، وہ ان کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے۔ تو یہ آپ پیغام پہنچایا کریں ہمارے، اور ان کو شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ۔ ہماری کتاب بھی چھپ رہی ہے بھائی، کتابیں، بلکہ کتاب نہیں، کتابیں۔ تو حیات عیسیٰ 900 صفحات کے اوپر کتاب ہم نے، ایسی کتاب کے ابھی تک ایسی محققانہ تحریر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، اور مناظرے کر کر کے جو چیزیں ہم نے اخذ کی ہیں اور مناظرانہ جو رنگ اس کے اندر دکھایا ہے، وہ تو جب چھپ کے آئے گی تو آپ دیکھیں گے۔ تو دعا کریں، مخیر حضرات بھی اس کی طرف توجہ دیں۔ اور دیگر کئی کتابیں ہیں، 200 جھوٹ، مرزا قادیانی کی ایک کتاب میں نے لکھی ہے، اس کے اوپر مرزا کے 200 جھوٹوں کو جمع کی ہے اصل سکینوں کے ساتھ۔ وہ بھی جو ہے نا، وہ چھوٹی کتاب ہے۔ اس طریقے سے اور دیگر کتابیں دعا کریں وہ چھپ جائیں، تو اس کے اوپر بھی نظر کیا کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔